अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। आप में से अक्सर लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि 3 दिन पहले हफ़्ते और इतवार की जो दरमियानी रात थी, उसमें मेरे घर में आग लगने का एक हादसा और एक वाक़या हुआ। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि आग फैल ना सकी। अल्लाह की मेहरबानी थी कि मेरी दोनों बेटियाँ उस वक़्त घर में थीं। माँ जो है, मेरी बीवी जो है, वो अभी भी बरतानिया में है। लेकिन बेटियाँ जो थीं, वो उन्होंने प्रेज़ेंस ऑफ़ माइंड शो की, बजाय इसके कि बाप को कॉल करतीं, किसी और जानने वाले को कॉल करतीं, उन्होंने सीधा-सीधा 911 पे कॉल की, अमेरिकन स्टाइल से, और 3-4 मिनट में पुलिस जो है अपने साथ फायर ब्रिगेड ले आई। उसकी कुछ इमेजेस जो हैं वो पहले भी वक़ार साहब ने ट्विटर के ऊपर शेयर किए हैं, और उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि अमेरिका में घर जो हैं वो, उसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और आग बहुत तेज़ी से फैल सकती है। तो चूँकि पुलिस फ़ौरी तौर पे आ गई, फायर ब्रिगेड आ गया, उन्होंने फ़ौरी तौर पे आग पे काबू पा लिया, और बड़े एग्रेसिव हैं, जिसका मैं मज़ीद भी ज़िक्र थोड़ा-सा आपसे करता हूँ। तो जिसकी वजह से आग जो है वो फैल नहीं सकी। अब मुझे उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल पे लौटने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि एक उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी, और वजूहात के अलावा, कि सैकड़ों लोगों में, आप में से सैकड़ों लोग जो हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया, बार बार फ़ोन किए, बार बार मैसेजेस किए, और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं सब लोगों को कम अज़ कम पर्सनली तौर पे, जो लोगों ने, बहुत से लोगों ने मदद का उन्होंने प्रॉमिस किया, बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे पास आके ठहर जाएँ, बहुत से लोग जो वाशिंगटन के एरिया में नहीं भी हैं, वर्जीनिया में नहीं भी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे घर या हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। इस इलाके में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ भी नेबर्स जो हैं वो बहुत ही, मैं तो कभी हैरान था, मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी इतनी वार्मथ एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद जो है, उसका उन्होंने उन्होंने एक्सप्रेस किया। और फिर मुझे बहुत से लोगों को, मैंने तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं, जिन्हें मैंने सोचा कि लिख के जवाब तो नहीं मैं दे सकता, लेकिन मैंने उन्हें ऑडियो मैसेजेस दिए और बताया कि हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, महफूज हैं, और ये इस वक्त एक सूरत हाल जो है वो एग्जिस्ट करती है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोग ये वॉन्डर करते हैं कि आग किसने लगाई, कैसे लगी, कुछ एक्सपोज़ हुआ, पुलिस किस इन्वेस्टिगेशन में पहुँची, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मेरा मसला जो है वो इससे बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का था। मेरा मसला इस हादसे और वाक़ये के बाद ये था कि मैंने अपनी और अपनी बेटियों की जो लाइफ़ है, उसे दोबारा से रिन्यू कैसे करना है। क्योंकि मेरी सूरत हाल ये थी कि फायर ब्रिगेड आधी रात के बाद, बहुत बड़ी टीम थी फायर ब्रिगेड की, मैं अंदाज़ा नहीं इतने ज़्यादा लोग आते हैं। तो फायर ब्रिगेड जो है, उसकी टीम्स जो हैं, वो तकरीबन आधी रात के बाद मेरे घर से निकलीं। और जिस तरह से आपने देखा ना कि डेल्टा फ़ोर्स का ऑपरेशन है वेनेज़ुएला में, गो, 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 ये फायर ब्रिगेड भी बिल्कुल उसी किस्म का इंस्टीट्यूशन था, जो आपके घर के अंदर इस तरह से फैल जाते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने उनका एक बहुत ही एग्रेसिव तरीका है काम करने का। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि जिन लोगों को अमेरिकन फायर ब्रिगेड से वास्ता पड़ा है, वो फायर ब्रिगेड किस तरह से काम करती। तो फायर ब्रिगेड ने, ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, इसकी भी जो सीलिंग, हालाँकि बहुत दूर है, ये बेसमेंट में है, इसकी सीलिंग के अंदर भी उन्होंने सुराख कर दिया, देखने के लिए कि इसमें कोई आग का कतरा या इसमें कोई धुआँ या कोई ख़तरा जो है वो नहीं पाया जाता। पानी का उन्होंने बेतहाशा इस्तेमाल किया, और भी उन्होंने चीज़ें जो है वो यूज़ की, जिसकी वजह से मेरा पूरा घर जो है वो तितर-बितर हो गया। अच्छा, गैराज से चूँकि मेजर पावर सप्लाई जो है वो अंदर की तरफ आती थी। ये और बात है कि अच्छा, बहुत से लोग ख़वामख़वाही पता नहीं बगैर किसी वजह के दावे करते, मैंने देखा ट्विटर पे कर रहे थे कि जी घर में इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल तो ये थी, कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हुई, कि आग लगने की और आग ख़त्म होने के बाद भी बिजली जो है वो सारी चल रही थी। किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं थी, शॉर्ट सर्किटिंग की मिली नहीं कोई एविडेंस। अलबत्ता ये था कि फायर ब्रिगेड ने जाते-जाते जो मुझे बहुत सी हदायत दी, उसमें ख़ासी मुश्किल किस्म की हदायत ये भी थी कि ये एरियाज़ जो हैं, इसकी बिजली उन्होंने बंद कर दी, और उन्होंने कहा कि जब तक आप एक सर्टिफ़ाइड इलेक्ट्रिशियन या किसी कंपनी को नहीं बुलाएँगे, जो इनकी कुछ-कुछ केबल्स को चेंज कर दे और सब चीज़ को इंस्पेक्ट करे, आप ये सेक्शंस नहीं खोलेंगे। अच्छा, उसका नतीजा ये था कि उसमें ना सिर्फ ये कि गैराज था, उसमें किचन भी आता था, जिसका नतीजा ये था कि जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स थे, वो फिर हमें अपने नेबर्स को रिक्वेस्ट करना पड़े कि आप हमारा ये फूड आइटम जो है, वो अपने पास रख लें। और वैसे भी बहुत बड़ा क्राइसिस था, वाईफ़ाई उड़ गई, उसका जो एडेप्टर था, उसका सिस्टम, ओएनटी वगैरह जो थे, वो जल गए। संडे का दिन बहुत मुश्किल से, वक़ार साहब की मेहरबानी से, आई मस्ट एक्चुअली अप्रिशिएट, जिन्होंने मुझे एक सर्टिफ़ाइड इलेक्ट्रिशियन दिलवाया। उस इलेक्ट्रिशियन के साथ मैंने बहुत ज़्यादा दौरे किए होम डिपो के मुख्तलिफ जगहों के केबल इकट्ठे करने के लिए, ताकि कम अज़ कम हमारी बिजली फ़ौरी तौर पे संडे को रेस्टोर हो सके उन एरियाज़ की, और हम अपने रेफ्रिजरेटर्स और अपनी मुख्तलिफ चीज़ें और अपना किचन जो है वो चला सकें। फिर बहुत बड़ा मसला ये था कि वाईफ़ाई जो है, जिसके बगैर ज़ाहिर है आजकल कोई काम ही नहीं हो सकता। स्कूल के काम, क्लासेस, मुख्तलिफ चीज़ें, होमवर्क्स, वो सब वाईफ़ाई पे, मेरे वीलॉग्स, ये सब चीज़ें जो हैं, इसके लिए आपको हाई स्पीड वाईफ़ाई चाहिए। तो जो फायर ब्रिगेड और पुलिस है, वो 911 तो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ इतनी तेज़ी से नहीं होता।
میں نے 24 گھنٹے میں لگا رہا کہ کسی طرح سے وائی فائی کو ریسٹور کر لیں، لیکن جو کمپنی وائی فائی پرووائڈ کرتی تھی اس کے درمیان میں ایسا پروپرائٹری اکوپمنٹ یوز کیا ہوا تھا جو مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں ہوم ڈپو گیا، میں بیسٹ بائی گیا، میں مائکرو سینٹر گیا، میں نے امیزون چھان مارا، لیکن وہ چیز کہیں سے اویلیبل نہیں تھی جب تک وہ کمپنی خود سے نہیں آئی اور انہوں نے آج جا کے اس وائی فائی کو نئے سرے سے اسٹیبلش کیا ہے، تو کسی حد تک ہماری لائف جو ہے وہ نارملسی کی طرف جو ہے وہ آپ آ سکی ہے۔ میں کچھ اور بھی پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آگ کیسے لگی؟ میں نے دیکھا ہر قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی تھی۔ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ اسپیکولیشن یہ بھی تھی کہ انشورنس سے پیسے لینے کے لیے ہم نے آگ لگا دی اپنے گھر میں، اور خود ہمارا پورا پلان تھا کہ مر کے چتا ہماری جل جاتی یہاں پہ، اور چونکہ انشورنس سے پیسے لینے، دیٹ واز دا فنیسٹ۔ بہت سی ایکسپلینیشنز لوگوں کی تھیں۔ کوئی آپ مطلب ہے تو بہت پرسرار یہ فائر لگنا، میں بھی کچھ اور اس کے فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں، لیکن حتمی طور پہ اس کو ایسرٹن کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہے کہ اس میں کیا کوئی ایکسٹرنل ہینڈ تھا۔ یہ علاقہ بڑا سیکیور قسم کا ہے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے، کچھ امریکہ میں پوسٹ کوڈز ہوتے ہیں جو اسکول ڈسٹرکٹ کی وجہ سے لیتے ہیں، یہاں پر باہر کے لوگوں کا آنا جانا آمد و رفت جو ہے بڑی کم ہوتی ہے، اپارٹ فرام میجر کمپنیز لائک امیزون جن کی گاڑیاں واڑیاں کبھی آتی ہیں دن میں، یا پوسٹ والے آتے ہیں، یہاں پر باہر کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں اس قسم کے علاقے کے اندر۔ یہ ایک آمد و رفت والا علاقہ نہیں ہے، اور اب تک جو چیزیں دیکھی ہیں کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں مل سکی جسے آپ کہیں کہ کوئی بندے باہر سے آئے ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باوجود اس کے کہ میں بہت احتیاط بھی کرتا ہوں اور میرے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے اور مجھے سکھایا بھی گیا ہے فرام اے سرٹن پولیسنگ ایجنسی، میں نے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دیکھی کہ میرے ٹیلنٹ کے اوپر کوئی ہوتا ہے جو میرا تعاقب کرتا ہے یا میرے اوپر نظر رکھتا ہے یا میرے پیچھے آتا ہے۔ اگر ایسے ہوگا تو مجھے خاصی ٹریننگ دی گئی ہے، مجھے اس کا پتہ چلے گا اور میں اس کو رپورٹ کروں گا۔ یہ بھی فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آگ بجلی سے نہیں لگی، میرا بھی شروع میں خیال تھا کہ شاید بجلی کا ہوگا، بہت سے لوگ اسپیکولیٹ بھی کرتے رہے۔ آگ ٹریش کین سے لگی۔ اب یہاں پہ جو کاؤنٹی کے رولز ہیں، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں جس قسم کے گھرانے میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ کے سے لے کے میرے اپنی زندگی تک، یہ جو پچھلی پورے 50 55 60 سال میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے کسی بھی گھر میں آگ نہیں لگی۔ میرپور آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لاہور تک، لاہور سے اسلام آباد تک، لندن میں رہے، پہلے بھی امریکہ میں رہے، کبھی ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی۔ اور اس گھر میں نہ تو کوئی سگریٹ پیتا ہے، نہ ماچس کا استعمال ہوتا ہے، چولہے جو ہیں وہ بھی الیکٹرک ہیں۔ اور جو ٹریش میں سے کیسے آگ لگ گئی اتنی بلیزنگ قسم کی، جو اپیرنٹلی کیمیکل اس میں کوئی لگتا تھا ویسے تو یہ ہے کہ جب پلاسٹک کے جو ڈسپوزیبل ٹریش کینز ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا بھی کیمیکل ہوتا ہے۔ پر یہ کہ 3 قسم کے یہاں پہ ٹریش کینز ہوتے ہیں جو کونسل نے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں، اور بڑی اسٹرکٹ اس کے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اس کو۔ ایک نیلے رنگ کا ہوتا ہے جس میں پیپر اینڈ کارڈ بورڈ پھینکتے ہیں، کیونکہ کارڈ بورڈ یہاں بہت ہوتا ہے، امیزون کے ڈبے آتے ہیں۔ ایک بلیک کا رنگ کا ہوتا ہے جس کے اندر جنرل پرپز ٹریش پھینکتے ہیں، اور ایک گرین ہوتا ہے جس میں فوڈ سٹف یا فوڈ کے اسکریپس پھینکتے ہیں اور وہ گیلا ہوتا ہے۔ اور آگ جو ہے وہ گرین میں سے لگی، وہ بالکل میلٹ ہو گیا ہے، گرین رنگ کا، کچھ تھوڑے سے اسپاٹس وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو گرین میں سے کیسے اتنی بڑی آگ لگ گئی، بہت بڑی اسپیکولیشن ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو گیراج کا جو شٹر ہوتا ہے، جو ہم آج تک سمجھتے تھے کہ جب آپ نے اس کو الیکٹرانکلی کھولا بند کیا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایکچولی کھل سکتا ہے باہر سے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ کار میں اس کو بند کر کے چلے گئے ہیں تو وہ بند ہو گیا، وہ کھل نہیں سکتا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا، میں نے بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھل سکتا، لیکن ہمیں فائر بریگیڈ والوں نے بتایا کہ نہیں، وہ کھل سکتا ہے، اور اس کو لاک کرنا ہوتا ہے مینولی رات کو۔ ہم نے کبھی نہیں کیا تھا لاک، یہ بھی ایک نئی چیز ہمیں پتہ چلی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ جو خاصے ٹربلنگ قسم کے، پزلنگ قسم کے سوال ہیں جن کے کوئی آسان جوابات نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بہت بڑا کنکلوژن جو ہے ڈیفینیٹو قسم کا نہیں نکالنا چاہیے۔ ہمیں آنے والے دنوں اور ہفتوں پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس قسم کا کوئی پیٹرن کہیں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میرے پاس جو مزید انفارمیشن آئے گی، اب تک تو جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ خاصی احتیاط سے میں نے ڈسکرائب کر دی، لیکن مزید انفارمیشن جب میرے سامنے آئے گی تو میں اس کو بھی ذکر کروں گا۔ جو ابھی تک پیٹرن ہم نے دیکھا ہے وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا پیٹرن ہے، وہ بڑا کلیئر پیٹرن ہے، جس میں امریکن سٹیزنز، پاکستانی اوریجن امریکن سٹیزنز ریزیڈنٹس جو ٹویٹر پہ سخت باتیں کرتے ہیں، ٹک ٹاکس پہ باتیں کرتے ہیں، یہ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، ان کی تصویریں لی جاتی ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے نادرا کے ریکارڈ سے، اور ان کے گھر والوں کو پاکستان میں ہراساں کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر امریکہ میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر آواز اٹھ رہی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ابھی تک اٹھی، اتنی اس کی اویئرنیس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی ٹرانس نیشنل ریپریشن کے حوالے سے جتنی زیادہ اویئرنیس ڈیولپ کرے گی اور آواز اٹھائے گی، اتنا ہی امریکہ کی سرزمین کے اوپر
کچھ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا اگر پہلے ہی اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اگلے چند دنوں میں آپ مجھے شاید یوٹیوب سے زیادہ انگلش کے مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھیں، ان پرنٹ فارم میں میں زیادہ لکھوں گا بھی، اور مجھے آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی دیکھیں گے۔ اور 11 جنوری کو میں واشنگٹن کی بڑی پرومیننٹ خوبصورت قسم کی جگہ ہے جہاں پہ میں ایک پینل کو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ رائن گرم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہیں، رائٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ اور اس کا میں اس کا دکھاتا ہوں آپ کو، اس کا یہ ایک ٹکٹڈ ایونٹ ہے، اور اس میں ٹرانس نیشنل ریپریشن کا جو چیلنج ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ جو سارے ایونٹس ہوئے ہیں جن کا آغاز برطانیہ سے شروع ہوا ان دا فرسٹ ویک آف دسمبر، اور یہ چلتا رہا، اور جس میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر 2 دفعہ حملہ ہوا، ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، ان کو زد وقوف کیا گیا، عادل راجہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد فائنل پھر ایک برطانوی پاکستانی خاتون جو ہیں ان کے اوپر ڈیمارش، ان کے کہنے پہ جو ڈیتھ وش کر رہی تھیں، برا بھلا کہہ رہی تھیں جنرل عاصم منیر کو، اس کے اوپر برطانوی حکومت کو یا ڈپٹی ہائی کمشنر کو ڈیمارش ایشو کیا گیا، اور اس کی فائنل کلمینیشن اس اینٹی ٹیرر کورٹ کے اس ججمنٹ میں ہوئی جس میں میرے سمیت جو 7 جرنلسٹ ہیں انہیں 80 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، ٹوائس دی لائف امپریزنمنٹ۔ ان سب چیزوں میں سے سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ تیزی اور اتنی حرکت جو ہے یہ کیوں ہوئی ہے، اتنی ایکٹیویٹی کیوں ہو رہی ہے؟ میرا شک یہ ہے کہ جندری میں کوئی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں شریف زرداری آصم رجیم، بنیادی طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کی یہ پریپریشن کر رہے ہیں، جس سے پہلے یہ لوگوں کو ڈرا دینا چاہتے ہیں، ان کو ایک پینک میں ڈالنا چاہتے ہیں، نئے ایشوز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی چیز جو ہے اس کا تعلق مشرق وسطیٰ سے مجھے لگتا ہے، کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ ایک چہم و گویاں ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں جو 20-21 تاریخ کو میرا خیال ہے اس کا ورلڈ اکنامک فورم کی سمٹ ہو رہا ہے، جو اینول میٹنگ اس کی ہو رہی ہے، اور اس دفعہ اس میں فزیکلی جو ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں جائیں گے، اور وہاں پر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس فوج کا حصہ ہو، اس فورس کا حصہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی بہت بڑی تجربہ کار فوج ہے، پاکستان واحد مسلم نیوکلیئر نیشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اس میں پریزنس ہو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ان کو اس میں موقع ملے، اس سے ان کے لیوریج میں، ان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کو دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن رد عمل ہوگا۔ اور یہ جو کچھ مار دھاڑ ہو رہی ہے دسمبر سے لے کے اب تک، یہ اس کاؤنٹر ایک طرح سے اس کو کرنے کی کوشش جو ہے میرے حساب سے کی جا رہی ہے، یہ پہلے سے اس کی پیش بندی کر رہے ہیں۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ ابھی گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر، 24-36 گھنٹے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جناب شریف احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی طوالت کی پریس کانفرنس کی، اور کبھی بھی کسی ملٹری آفیسر نے اتنا جھوٹ نہیں بولا ہوگا اپنی زندگی میں جتنا شریف صاحب، جنرل شریف جو ہیں وہ اپنی چھوٹی سی اس ٹینیور میں بھول چکے ہیں۔ حالانکہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ان کے ایک دفعہ ان کے کورس میٹ یا ان کے کوئی کولیگ مجھے بتا رہے تھے کہ جرمنی میں جب انہوں نے اپنا کورس کیا تھا، اسٹاف کالج کا یا وار کورس کیا تھا، تو اس کو انہوں نے جرمنی میں ٹاپ کیا تھا، جرمنی جیسے کمپیٹنٹ کنٹری کے اندر۔ تو کمپیٹنٹ آفیسر ہے، لیکن جو اب ان کے حالات ہیں وہ اللہ کسی کے نہ کرے۔ اتنا وہ جھوٹ بولا انہوں نے اس پریس کانفرنس میں، اتنا جھوٹ بولا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ تو وہ جھوٹ ہیں جو انہوں نے یعنی جانتے بوجھتے بولے، کچھ ان کے ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فورس اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس میں اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج وہی کرتی ہے جو حکومت وقت اس کو حکم دیتی ہے، اور 2021 سے پہلے 2021-22 میں عمران خان کی جو حکومت تھی وہ چونکہ اس طرح سے چیزیں کر رہی تھی، اس لیے فوج کو بھی اسی طرح سے چیزیں کرنی پڑیں۔ اس میں کتنے لوگ آپ کے اس کو سیریسلی لیتے ہیں؟ بٹ ڈی جی صاحب نے ایک جو یہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان ایک نیکسس ہے، اور پھر یہ نیکسس اس حد تک پاکستان تحریک انصاف سے جڑ جاتا ہے کہ KP کی گورنمنٹ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھتی ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اور TTP یا دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ سو ایک نیکسس انہوں نے ڈیولپ کیا ایک لمبی طوالت کی کانفرنس میں، جس میں ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان، افغان طالبان، TTP، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سب مل کے دہشت گردی جو ہے وہ کرا رہے ہیں۔ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک جو ہے وہ DG صاحب نے یہاں پہ شیئر کیا۔ وہ اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 75,000 سے زیادہ ہم نے 2025 بڑا کامیاب سال تھا، 2025 میں 75,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے ہیں، جن میں سے 58,000 سے زیادہ جو ہیں وہ بلوچستان میں کیے گئے ہیں، اور صرف 14,000 جو ہیں وہ KP کے اندر کیے گئے ہیں۔ لیکن دوسرا اسٹیٹسٹک اس کا الٹا تھا، انہوں نے کہا جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں 5,000 سے زیادہ،
اس میں 3,000 سے زیادہ ٹیرر جو حملے ہوئے ہیں وہ کے پی میں ہوئے ہیں، اور صرف 1500 جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن آفر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس زمانے میں 2021 میں، اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی دہشت گردی کے خلاف، اور 2021 میں 193 لا انفورسمنٹ آفیشل فوج یا کانسٹیبلری کے جاں بحق ہوئے۔ نہیں، انہوں نے کہا 193 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 592 جو ہیں وہ سرکار کے سپاہی اور لا انفورسمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ اس وقت جاں بحق ہوئے، اور یوں ریشو جو ہے 1:3 تھا، یعنی دہشت گرد اگر ایک مرا تو 3 لا انفورسمنٹ آفیشل مرے۔ پھر انہوں نے بہت فخر سے یہ بات بتائی کہ 2025 کے اندر 2597، یعنی آپ کہہ لیں کہ 2600 دہشت گردوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جبکہ لا انفورسمنٹ کے 1235 جو ہیں وہ لوگ اس میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی ایک ڈٹرمنیشن اور اپنی کامیابی کے طور پر پریزنٹ کیا۔ یہ دیکھ کے اب اس کو، اسی ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں، کوئی اور ذی شعور شخص دیکھے وہ اس کو اور طرح سے دیکھے گا۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ الکوہلک انونیمس ایک آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو شراب پینے سے اور اس کی خرابیوں کا بتاتی ہے اور ان کو شراب پینے سے روکتی ہے، شرابیوں کا وہ کیور کرنا چاہتی ہے، ان کو ریفارم کرنا چاہتی۔ بہت پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ الکوہلک انونیمس کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ جو انسٹرکٹر تھا وہ 2 مرتبان لے کر آیا۔ ایک مرتبان میں اس نے 40% الکوہل واڈکا رکھی ہوئی تھی کلیئر، اور دوسرے مرتبان میں چھوٹے چھوٹے اس نے کیڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اس مرتبان میں کیڑے ہیں گوشت پوست کے، اور اس میں یہ 40% الکوہل اور واڈکا اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے جو کیڑے تھے، ایک ایک کر کے جو کیڑے تھے وہ اس نے اس شراب کے مرتبان میں ڈالے، اور وہ اس میں محلول ہو گئے، یعنی وہ اس میں ڈیزالو ہو گئے۔ جب اس میں ڈیزالو ہو گئے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کلاس میں بڑے فاتحانہ طریقے سے کہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ایک شرابی نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ والا لیکوڈ ہم پئیں گے تو یہ والے کیڑے کبھی ہمارے پیٹ میں نہیں ہو سکتے۔ ڈی جی صاحب نے یہ جو انالیسس پریزنٹ کیا، اگر آپ اس کو دیکھیں، میرے ذہن سے یہ پتہ چلتا ہے، میری ناقص جو رائے میں، کہ 2021 میں پاکستان میں دہشت گردی کا چیلنج یا انسرجنسی کا چیلنج جو ہے وہ کم تھا۔ 2025 میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں، اینٹی ٹیرر ایکٹیویٹیز کرنی پڑ رہی ہیں، فوج، لا انفورسمنٹ کا اور جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کے درمیان میں ایک خوفناک قسم کا میچ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ کہیں پر ڈی جی صاحب نے یہ احساس نہیں ہونے دیا، اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے پریس کانفرنس کے اندر کسی کو شاید یہ بات کا خیال آیا ہے، نہ پاکستانی اخباروں میں کسی نے یہ بات لکھی ہے، نہ کسی نے کامنٹ ایسا سوال پوچھا ہے۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے اوپر ڈی جی صاحب نے اپنی بہت خوبصورت کارروائی بتائی بہت فخر سے، جہاں پہ کبھی وہ فتنہ الہند کہتے ہیں، کبھی فتنہ الخوارج کہتے ہیں، یہ در حقیقت پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، فل بلون سول وار ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ریاست کے خلاف۔ بلوچستان میں ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے فاٹا میں ہو رہی ہے۔ اس کو ڈفرینٹ فینسی نام دے کے اس حقیقت سے توجہ ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی جی صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ کہیں پر ڈی جی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ، مطلب انہوں نے اعداد و شمار بتائے، اپنی بہت تعریف کی انہوں نے، کہیں پر انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2026 میں ہمیں اس صورتحال پہ بہت جلدی قابو پا لیں گے، اس میں ہمیں کامیابی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ پہلے اکا دکا لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں عام آدمی یہ سمجھنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا ایٹ لیسٹ کہ پاکستان کی فوج ہی دہشت گردی کرا رہی ہے، بیکاز دہشت گردی کے اندر سے ان کو اپنا جواز ملتا ہے۔ اور یہ پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی لیڈرشپ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ پہلے والی حکومتیں اس میں زیادہ افیکٹو نہیں تھیں، اب ہم بہت زیادہ افیکٹو جو ہیں وہ ہو گئے۔ ڈی جی صاحب نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا کہ اور ملک جو ہیں جب ان میں اس قسم کی جنگ ہوئی تو وہ ملک تباہ ہو گئے، لیکن پاکستان میں دیکھیں آپ کی فوج نے کس طرح سے چیزوں پہ قابو پا لیا ہے۔ یہ ویسے ایک عجیب و غریب قسم کی منطق تھی، مجھے تو چیزیں بڑی خرابی کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا ذکر اس چیز کا ہو جائے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں جو ہیں انہوں نے منگل کی رات کو اپنا دھرنا جو تھا اڈیالہ جیل کے باہر ختم کر دیا۔ ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 8 فروری تک تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ دھرنا اس وقت انہوں نے ختم کر دیا جب محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس وہاں پہ آئے، اور انہوں نے یہ کہا، اور کم از کم اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے علامہ
नासिर अब्बास ने और महमूद अचकज़ई ने कहा कि अगले हफ्ते उनको उम्मीद है कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी। अलबत्ता मेरा दिल डूबने लग गया जब उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब से बात हुई और एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते मुलाकात हो जाए। एसएचओ बेचारे ने कब मुलाकात रोकी और कब उसने मुलाकात करवाई है। ताहम महमूद खान अचकज़ई ने जो पते की बात की है लोगों के लिए, वो अब लोग करते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि 10,000 लोग अगर अडयाला जेल के बाहर आएँ अगले मंगल को, तो फिर इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। अब देखना है कि 10,000 लोग वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। अमेरिका में सूरत हाल ये है कि जो आखिरी व्लॉग मैंने किया था, आपको पता है वेनेजुएला के हवाले से मैंने किया था, उसके बाद व्लॉग मैं नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त अमेरिका में तमाम तबका फ़िक्र जो है उनकी तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है कि वेनेजुएला के हवाले से डिबेट हो रही है कि ये अमेरिका के सदर ने वेनेजुएला में क्या कर दिया है और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। इसकी ज़ाहिर है बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज़ दुनिया के बहुत से ममालिक ने जो चीज़ अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ की है, क्योंकि अमेरिका को एक डिस्प्रपोर्शनेट ताकत हासिल है वेनेजुएला के ऊपर, वो फ्रांस को अफ्रीका के अक्सर मुल्कों के ऊपर हासिल है, वो बरतानिया को भी हासिल है, वो रूस को भी हासिल है। इसका मतलब बहुत से मुल्कों के अंदर कोई चाहे तो ये कर सकता है। चीन का कल्चर नहीं है, वरना चीन भी इस किस्म की चीज़ें जो है वो कर सकता है। हिंदुस्तानी जो है उन्होंने ये उम्मीद लगा ली है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैटर्न सेट कर दिया है, एक प्रेसिडेंट बन गया है, तो हिंदुस्तानी कमांडो फ़ोर्स भी जनरल आसिम मुनीर को उठा सकती है, पहलगाम का हिसाब-किताब उनसे करने के लिए उनको उठा के ले जा सकती है, चूँकि एक प्रेसिडेंट जो एस्टैब्लिश हो गया। बदकिस्मती से हिंदुस्तान के लिए जो बदकिस्मती है वो ये कि उनके पास इस किस्म का डिस्प्रोपोर्शनेट फ़ोर्स प्रोजेक्शन नहीं है ओवर पाकिस्तान, वो ये नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ख़तरा इसका बहुत ज़्यादा है कि कहीं पाकिस्तानी फ़ौज अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा ना कर दे, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो मॉडर्न मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट फ़र्क है। तो अगर पाकिस्तान की फ़ौज को कल को ये लगा कि भई ये तो चूँकि अब इसकी नॉर्म एस्टेब्लिश हो गई है, तो हम भी जाके अफ़गानिस्तान का जो भी लीडर उनके हैं इस वक़्त, मुल्ला हैबत या व्हाटएवर, उनको ही उठा के ले आते हैं इस्लामाबाद में कोई केस उनके ऊपर बना के दहशतगर्दी का, तो वो डेफ़िनेटली ये कर सकते हैं। पर कोई ना कोई करेगा। ये वेनेज़ुएला की जो एग्ज़ाम्पल है बड़ी गलत सेट हो गई है। अभी इतना ही, फिर मैं एक दिन में कोई प्रॉपर तरीके से बात शुरू करता हूँ। अभी इतना ही। थैंक यू।